आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। दुनिया की तारीख़ का वो दिन जिसने कायनात की तकदीर बदल दी, वो दिन जब मक्का मुकरमा की फ़ज़ाएँ नूर से भर गई थीं, और वो साथ जब हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर वो मुबारक फ़र्ज़ंद पैदा हुए जिन्हें दुनिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। ये वो लम्हा था जब अंधेरों में डूबी इंसानियत को रोशनी मिली, जब जुल्म और जहालत की रात ख़त्म हुई और रहमत, हदायत और इल्म का सूरज तलू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही अजीम निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी थीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के नहायत शरीफ और नेक सीरत इंसान थे। आपकी शादी हज़रत आमना बिनते वहब से हुई। निकाह के कुछ ही अरसे बाद कुरैश के एक तजारती काफ़िले के साथ आप शाम की तरफ तजारत के लिए रवाना हुए। वापसी के सफ़र में जब काफ़िला मदीना मुनव्वरा के करीब से गुजरा तो उन्हें याद आया, उनके बाबा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, अब्दुल्ला वापसी पर मदीना से खजूरें ले आना। हज़रत अब्दुल्ला के ननिहाल बनी नजार मदीना में रहते थे। आपने अपने मामू के घर स्टे किया, वहीं बीमार हो गए। हज़रत अब्दुल्ला की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसकी वजह से हज़रत अब्दुल्ला के अलावा बाकी काफ़िला मक्का वापस आ गया। चंद दिन के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब मदीना में ही इंतकाल फरमा गए। आपकी उम्र इस वक्त सिर्फ 25 साल थी। आपकी कब्र मदीना मुनव्वरा में बनी अदीब बिन नजार में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के वक़्त हज़रत आमना प्रेगनेंसी की हालत में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत अभी नहीं हुई थी। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले ही वालिद का साया सर से उठ गया था। हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने वालिद का ख्वाब यूँ बयान करते हैं, एक रात हमारे वालिद अब्दुल मुत्तलिब सो रहे थे, एकदम जाग उठे, जैसे किसी खौफनाक ख्वाब से बेदार हुए हों। आपके बाल बिखरे हुए थे और जिस्म सर्दी से कांप रहा था। उन्होंने एक कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ख्वाब देखा है, ज़मीन से एक बहुत बड़ा दरख्त निकल रहा है और वो इतना बड़ा है कि आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। वो दरख्त सूरज से भी ज़्यादा रोशन है। फिर वो बढ़ता जा रहा है। दुनिया का हर आदमी उसके सामने झुक रहा है। कुरैश के कुछ लोग उसकी टहनियों से लटक रहे हैं और कुछ उसको कुल्हाड़ियों से काटने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में एक इंतहाई खूबसूरत आदमी आया और जो इस दरख्त को काटने की कोशिश कर रहा था, उस आदमी ने उन सब की पसलियां तोड़ डालीं। ये देखकर मैं उस दरख्त की टहनी के साथ लटकने के लिए भागा, लेकिन अचानक बेदार हो गया। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस ख्वाब की ताबीर जानने के लिए एक यहूदी काहना के पास गए। जब यहूदी काहना ने ये ख्वाब सुना तो उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। फिर उसने ये ताबीर बताई कि आपकी नस्ल में एक बच्चा पैदा होगा जो मशरिक़ और मगरिब में हुकूमत करेगा। ये वाक़या दलाइल नबुव्वा अल-बहकी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 111 में दर्ज है। इसके बाद इब्न साद तबकात अल-कुबरा वॉल्यूम 1 में हज़रत हसान बिन साबित का वाक़या बयान किया गया है। हज़रत हसान फरमाते हैं, मैं 7 साल का बच्चा था। हम मदीना मुनव्वरा में रहते थे कि एक रात जबकि मैं अपने घर की छत पर सो रहा था, मैंने एक आवाज़ सुनी। मैं बेदार हो गया। मैंने देखा कि यहूदी उलमा की एक जमात मदीना के किले पर खड़ी है और वो सब आसमान की तरफ देख रही हैं। कुछ लोगों ने हाथ में रोशन मशलें भी पकड़ रखी हैं। वो सरगोशियाँ कर रहे थे। एक यहूदी हाथ में मिशल लिए आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि आज वो सितारा तलू हो गया है जिसने नबी आखिरुज़्ज़मान की पैदाइश पर तलू होना था। इसका मतलब है आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मान पैदा हो चुके हैं जिनका नाम अहमद है। फिर एक यहूदी अगले दिन यस्रब में ऊंची आवाज़ में पुकार रहा था। लोग उसके पास जमा हो गए। वो कहने लगा, आज रात आखिरी नबी अहमद के सितारे का ज़हूर हो चुका है जिसकी वलादत की खबर तो रात में दी गई थी। यही नबी इस उम्मत को हदायत देगा और ये आखिरी नबी होंगे। दुनिया की तारीख़ के सबसे बड़े इनकलाब की खबर सदियों पहले दी जा चुकी थी। ये खबर खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दी थी कि एक नबी आने वाले
ہیں جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام لے کر آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو غور سے سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا جو تمہاری مانند ہوگا، اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ سب کچھ ان سے کہے گا جو میں اسے حکم دوں گا۔ ان کے بھائیوں میں سے کا مطلب ہے بنی اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے، اور یہ بشارت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہودی علماء اچھی طرح جانتے تھے کہ جب احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوگا۔ اہل سیرت لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کئی غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں۔ الطبقات الکبریٰ ابن سعد والیوم 1 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ پرشیا میں اس وقت مجوسی آتش پرست لوگ حکمران تھے۔ ان کا بادشاہ خسرو پرویز نوشیروان کا خاندان تھا۔ مجوسی لوگ آگ کو معبود سمجھتے تھے، اور ایران کے شہر فارس میں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا جس میں ہزاروں سالوں سے مسلسل آگ جل رہی تھی۔ یہ آگ ان کے مذہب کی سب سے بڑی علامت تھی، اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ آگ کبھی بجھ نہیں سکتی۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس رات وہ آگ جو ہزاروں برس سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی۔ آتش پرست پجاری گھبرا گئے اور دوڑتے ہوئے اپنے بادشاہ کے پاس گئے اور انہیں اطلاع دی۔ اسی رات ایران کے بادشاہ کسریٰ نے خواب دیکھا کہ اس کے شاہی محل کے اونچے اونچے ستون گر رہے ہیں، اور اس کے پاس کے اونٹ جنگلی گھوڑوں کو لے کر بھاگ رہے ہیں۔ اونٹ پیچھے پیچھے ہیں اور گھوڑے آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ جب اس نے اپنے درباری کاہنوں اور نجومیوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا یہ اس بات کی علامت ہے کہ عرب سے ایک نبی مابعوث ہوں گے جو آپ کی سلطنت کے زوال کا سبب بنیں گے۔ ایران کی 1000 سالہ مذہبی آگ کا بجھنا اس بات کی علامت تھی کہ اب باطل کا زمانہ ختم ہوا اور نور محمدی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ اہل کتاب اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے لیے ایک غیبی اعلان تھا کہ وہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ واقعہ تاریخ طبرہ، دلائل النبوہ البہقی، البدائیہ والنہایہ ابن کثیر میں ہے۔ اس وقت ایران کا دارالحکومت مدائن تھا، جہاں ایک شاندار محل ایوان کسریٰ قائم تھا۔ اس محل کی دیواریں، برج، ستون اور مینار سب مضبوط اور بلند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کسریٰ کے محل کے 14 برج اچانک گر گئے۔ بادشاہ کسریٰ گھبرا گیا کہ اتنی مضبوط اور بڑی عمارت کے برج کیسے گر گئے ہیں۔ بادشاہ نے نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا اور وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ عرب سے ایک نبی مابعوث ہوں گے، اور ان کے دین کی وجہ سے آپ کی سلطنت 14 بادشاہوں کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد صرف 4 سال میں 10 بادشاہ مارے گئے۔ بعد میں یہی ہوا کہ کسریٰ کی سلطنت آہستہ آہستہ کمزور ہو گئی، اور اسلام کے عروج کے ساتھ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرشیا فتح ہوا۔ مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں کہ 14 برج گرنے کا مطلب یہی تھا کہ کسریٰ کے 14 حکمرانوں کے بعد سلطنت ٹوٹ جائے گی۔ ایران میں ایک جھیل ساوا بہت بڑی اور گہری جھیل تھی جو صدیوں سے پانی سے بھری ہوئی تھی۔ اسے ایک مقدس جھیل سمجھا جاتا تھا، اور اہل فارس اسے نیک شگون مانتے تھے اور پوجا پاٹ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات اچانک خشک ہو گئی اور اس کا سارا پانی ختم ہو گیا۔ یہ بھی ایک عظیم نشانی تھی کہ پرانے مذاہب اور باطل رسومات اور جھوٹی رسومات اور تقدیس ختم ہو رہی ہے، اور اب توحید کا نور آنے والا ہے۔ عمر بن طفیل اور عبداللہ بن حبش بیان کرتے ہیں کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہمارے بت خانے میں ہمارا سب سے بڑا بت اوندے منہ گرا ہوا تھا۔ ہم نے اسے سیدھا کر کے کھڑا کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر گر گیا۔ اس کے اندر سے بلی جیسی آواز نکلی، اور ایک غیبی آواز سب نے سنی، یہ اس بچے کے پیدا ہونے کی خبر ہے جس کی سلطنت مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں ہوگی۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ گویا آخر الزمان کے آنے کے بعد اب صرف توحید باقی رہے گی اور شرک اور بت پرستی ختم ہو جائے گی۔ روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ابلیس چیخیں مار مار کر رویا۔ آج تک وہ 4 بار چیخیں مار کر رویا تھا۔ ایک بار جب
اسے مردود قرار دیا گیا، دوسری بار جب جنت سے نکالا گیا، اور تیسری بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار سورۃ فاتحہ کے نازل ہونے پر وہ چیخیں مار کر رویا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر والیوم 2 پیج نمبر 265 میں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات آسمان غیر معمولی طور پر روشن ہو گیا اور ستارے جھکنے لگے، گویا زمین پر ایک عظیم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں، مجھے پورے پریگننسی ڈیوریشن میں کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، میری طبیعت ہلکی پھلکی اور خوشگوار رہتی تھی۔ حضرت آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لمحات قریب آئے تو ستارے میرے آنگن کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے گھر میں گر پڑیں گے، اور یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ ان کی روشنی اور اس کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ میں مکے میں بیٹھ کر شام اور بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے جسم پر ماں کے پیٹ کی کوئی گندگی نہ تھی، بالکل صاف ستھرے غسل کیے ہوئے نہائے ہوئے تھے۔ آپ کی نوول ناف کٹی ہوئی تھی، ناف کو پیدا ہونے کے بعد کاٹا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے بھی نہیں کروانے پڑے بلکہ ختنے بھی ہوئے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں، وہ بچے کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور آمنہ کی گود میں دے دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو 15 یا 20 منٹ ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ لی اور گھٹنے اور کمر اٹھا کر لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور سینہ تان کر ہاتھ کا سہارا لے کر انگلی اٹھائی، سارا گھر روشن ہو گیا۔ آمنہ بتاتی ہیں، میں حیران تھی، میں نے احمد کو گود میں لیا تو اچانک کمرے میں بادل آ گیا، جیسے دھند ہو، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آواز آئی، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیرا دو اور ان کو بتا دو جو ان کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ حضرت آمنہ علیہ السلام بتاتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ایک رات نہ میں سوئی تھی اور نہ میں جاگی تھی کہ اچانک میں نے ایک آواز سنی، جیسے کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہو۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آمنہ، کیا آپ جانتی ہیں آپ ایک امت کے سردار کی ماں بننے والی ہیں؟ پھر میں نے آواز نہ سنی۔ آواز سن کر میں گھبرا گئی۔ جب میں نے باقی عورتوں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اپنی حفاظت کے لیے اپنے دونوں بازوؤں اور گلے میں لوہا لٹکا لو۔ تو میں نے اپنے دونوں بازوؤں میں لوہے کے کڑے پہن لیے اور گلے میں بھی لوہا لٹکا لیا۔ میں نے دیکھا چند ہی لمحوں میں وہ لوہا ٹوٹ کر گر گیا ہے اور پھر دوبارہ میں نے وہ لوہا نہیں پہنا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک غیبی آواز ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے، ان کا نام احمد رکھنا اور پھر یہ دعا پڑھنا، جس کا ترجمہ اردو میں کچھ یوں ہے، میں اپنے بیٹے کو اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر حسد کرنے والے کے شر سے، ہر ایسی مخلوق سے جو سرکشی پر اتری ہے، چاہے کھڑا ہو یا بیٹھا، ہر منکر اور فساد کی فروغ پانے کی کوشش کرنے والے سے، خواہ وہ جنگ یا سازش میں ہو، بھٹکے اور فساد کرنے والے کے شر سے، پھونک مارنے والے، گرا لگانے والے اور ہر مخلوق کے شر سے، اس رب کی پناہ میں جو انہیں چھپی ہوئی گھاٹیوں سے بھی پکڑ لیتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، جب میں جاگی تو یہ دعا ریٹن فارم میں میرے قریب پڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سحری کے وقت ہوئی۔ سیدنا ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد حدیث نمبر 17163 میں ہے۔ سیدنا ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم الانبیین تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی گارے میں ہی لتھڑے ہوئے تھے، اور میں تمہیں ان کی ابتدا بتاتا ہوں۔ میں اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، سیدنا عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات روشن کر دیے، اور تمام انبیاء کی مائیں اسی طرح خواب دیکھتی تھیں۔ عثمان حضرت ابن ابی العاص کی والدہ بتاتی ہیں،
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن ستارے زمین کے اتنا قریب آ گئے تھے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ ابھی ہمارے آنگن یا صحن میں گر پڑیں گے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں بوقت ولادت میں نے ایک روشنی دیکھی، وہ روشنی اتنی پرکشش اور اتنی زیادہ تھی کہ میں اپنا درد بھول گئی۔ پھر وہ روشنی جمع ہوئی اور ایک جسم کی شکل اختیار کر لی، اور پھر اس جسم نے ہاتھ میں مٹی اٹھا کر میری طرف بڑھائی اور وہ مٹی میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد وہ روشنی آسمان کی طرف چلی گئی۔ بوقت ولادت شفا بنت عمرو والدہ عبد الرحمن بن عوف حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں۔ حضرت شفا دایا تھیں۔ فرماتی ہیں جب میں نے احمد کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو بچے کی ہلکی سی آواز سنائی دی، پھر میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے اللہ اس بچے کو اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پھر انتہائی تیز روشنی نمودار ہوئی جیسے مشرق اور مغرب روشن ہو گئی ہوں، پھر ایک دم شدید اندھیرا چھا گیا، یہاں تک کہ میں ڈر گئی اور خوف سے کانپنے لگی۔ پھر دائیں طرف سے روشنی آئی اور ایک غیبی آواز بھی جو پوچھ رہی ہے تم انہیں کہاں لے کر گئے تھے؟ تو کسی نے جواب دیا مغرب میں۔ پھر ایک دم دوبارہ گہرا اندھیرا چھانے لگا، میں شدید خوف کی حالت میں تھی کہ خوف زدہ حالت میں بیٹھ گئی، لیکن پھر اندھیرا کم ہوا، دوبارہ تیز روشنی ہوئی۔ پھر کسی غیبی آواز کو میں نے سنا جو پوچھ رہا تھا تم انہیں کہاں لے کر گئے تھے؟ تو ایک دوسری آواز نے جواب دیا کہ مشرق میں، اور اب مشرق مغرب شمال اور جنوب سے ان کا ذکر کبھی ختم نہ ہوگا۔ شفا ان لوگوں میں سے تھیں جو سب سے پہلے ایمان لائی۔ وہ کہتی ہیں احمد کی پیدائش کا دن ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو میں فوراً ایمان لے آئی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے ایک مقدس پتھر یا سل پر رکھا جاتا تھا۔ حسب دستور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سل پر رکھا گیا، مگر ایک غیر معمولی واقعہ رونما ہوا۔ جیسے ہی بچے کو سل پر رکھا گیا تو وہ بھاری پتھر ٹوٹ گیا۔ خواتین بھاگی ہوئیں حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں اور اس واقعہ کی اطلاع دی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ بلند نصیب لے کر آیا ہے، اس کی خاص حفاظت کرو۔ گھر کی تمام خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھپھیاں، والدہ آمنہ اور خادمہ ام ایمن سب ان کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ کہا کرتی تھیں کہ یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہر روز سحر کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں اور آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، آپ ان کا نام احمد رکھنا، اور حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ والیوم 1 صفحہ نمبر 99 میں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے اونٹ ذبح کیے، لوگوں کو بلا کر کھانا کھلایا، 7ویں دن عقیقہ کیا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر والیوم 2 میں صفحہ نمبر 265 میں ہے، حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ گئے، وہاں جا کر خدا کا شکر ادا کیا اور دعا کی، اے اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت کرنا۔ کروڑوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔